बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बैठक में आपको खुश आमदीद। और आज की बैठक की दो खसूसियात हैं। एक तो साढ़े सोफे नवे हो गए ने सर तुहानू मुबारक होए सर, बल्कि चोई साहब मुबारक दियो। और चोई साहब इंशाअल्लाह ताला, चोई साहब दूसरी मुबारक जो है वो चोई साहब ने एक अरसे के बाद रावी का पुल, फिर उसके बाद चनाब का पुल, फिर उसके बाद उन्होंने जेलम का पुल क्रॉस किया और सर इस्लामाबाद पहुँच गए। 18-20 नाले भी, हाँ जी, नालियां भी सन, विच कुछ नाले भी सन क्रॉस किते उन्होंने ते इस्लामाबाद। आप लोग गए कहाँ? इस्लामाबाद सर, पिंडी नहीं, इस्लामाबाद या पिंडी दोनों जगह से आसमान का फर्क सर। हाँ जी अच्छा, सर, आप हाइब्रिड आप कहिए कि आपका दौरा हाइब्रिड था सी सर। वो ऐसा दौरा सी सर कि ਉਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ मालूमात ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। पिंडी इस्लामाबाद गए? नहीं सर, बरास्ता इस्लामाबाद पिंडी पहले इस्लामाबाद गए, बरास्ता इस्लामाबाद, हम जमहूरी लोग हैं। बरास्ता सीधा सर, सीधा इस्लामाबाद गए। रास्ता पिंडी नहीं सर, पहले इस्लामाबाद गए, फिर पिंडी आए, आपने क्लियर कर दिया, उन्होंने बड़ा बर्बक किया। फिर पिंडी तो टॉपो टॉप लाहौर आए सर। राज ऐसी कितने ब्रेक। अच्छा जी, पता चल गया फैसले कौन करता है, हमें तसल्ली हो गई। आपको पता चला? वजीर आज़म, अच्छा, वजीर आज़म फैसले करते हैं। अच्छा, ये लोग और बार बार आइन सर उत्थे आइन पे आया। नहीं, आप इतना सोमरो साहब यकीन क्यों दिला रहे हैं? टेबल पर नहीं, हम नहीं दिला रहे, उन्होंने कोशिश मैं ये पूछ रहा हूँ ना सोमरो साहब से कि यकीन क्यों दिला रहे हैं कि फैसले वज़ीर आज़म सर नहीं ना यकीन आंदा। नहीं, उन्होंने कहा कि देखिए आप यकीन करें कि फैसले किसी कोई हमें गपशप के लिए जिन्होंने बुलाया था होस्ट से कोई, उन्होंने कहा कि आप चैटम यकीन हाउस के करें, कुछ असूल ज़ाब्ते होते हैं। उन दूसरी उन्होंने कड़े कहा से कि आप जिस जानते यकीन सानों को तो कोई ना बुलाए, उन्होंने कहे ना, फिर तो क्या कहें? फिर आप कहें एक शख्सियत नहीं, बस कहा गया, बताया गया। हमें पता अच्छा, चला, ओके, हमें बताया गया, ओके, हमने देखा। हमें बताया गया। सर वो जॉन एलिया का है शायद, हाँ, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती? आजकल वो अक्सर पीटीए वाले इमरान खान के लिए कहते हैं। खैर सर, हमें बताया गया हाँ, कि फैसले हुकूमत करती है, पार्लियामेंट करती आपने है, यकीन कर लिया? हमें यकीन आ गया। अच्छा, क्योंकि एक जुमले पे यकीन आ गया, तुसी यकीन ना हो। एक जुमला जो आखिर में अदा किया गया था ना, उस पर यकीन आ गया। वो जुमला माजी में किसी ने कहा था, फिर वो पाकिस्तान से चले गए थे, लेकिन वो जुमला आया कि जी हम तो आते जाते रहते हैं, आप फौरन सियासतदान हमेशा के लिए होते हैं, हुकूमतें हमेशा के लिए होती हैं, तो वो फैसले करती है, हम नहीं करते। तो ये मुझे इससे तसल्ली होगी। मैं क्या बात ठीक है, अच्छी उन्होंने जो बात की ना, जो सुनने में आई जो बात, वो ये थी कि हमारा तजर्बा जो है वो ज़ाहिर है एक ख़ास हद तक है। ये जो सियासतदान है, ये 30 साल का इनका तजर्बा जो इस वक्त जो, और नस्ल दर नस्ल चल रहा है। और फिर ये नस्ल दर नस्ल उनका तजर्बा, यानी कि आगे विरासत में मिलता है उन्हें। अच्छा, ये मैनू लग्या सी कि ये जो मेरे कान तक आवाज़ आई है, उस लहजे में एक हल्का सा तंज था। मैनू लगे वो तो मिडिल क्लास और तकसीम उसमें भी था। हाँ, कि मिडिल क्लास, अब मिडिल क्लास जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ था। हाँ, आज शुरू कर रहे हैं चोई साहब। उसमें मिडिल क्लास में भी कोई तंज नहीं, देखिए ना, जहाँ से इजहार था वो, नहीं इजहार था ना। देखिए, सोसाइटी का जो कहा जाता है चलाती है मिडिल क्लास सोसाइटीज़ को, वो मिडिल क्लास के रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं कि जी वो हम हैं। बात ये नहीं, सोसाइटी चलाती, मिडिल क्लास चलाती है सोसाइटी को, पाकिस्तान में भी ओवरऑल दुनिया शायद पाकिस्तान में भी। अच्छा, वैसे मेरा ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਉਧਰ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਸਰ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੀਡ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। मैं यही कहने लगा, मिडिल क्लास होती है शादी। हाँ जी, मिडिल क्लास, ये जो यूनानी फिलासफर गुजरे हैं, उनका ये कहना था कि जिस मुल्क में मिडिल क्लास जो है उसका किरदार ख़त्म हो जाए या वो ख़त्म हो जाए तो माशरा वैसे ही टूट फूट जाता है। ये पुल का किरदार अदा करती है मिडिल क्लास। लोअर क्लास और अपर क्लास के दरमियान जो पुल का किरदार अदा करती है वो मिडिल क्लास है। उनका ये उन फिलासफियों में उनसे ज़्यादा रीढ़ की हड्डी मिडिल क्लास की कंट्रीब्यूशन जो होती है ना सर, वो बहुत बड़ी होती है, एलीट से भी और लोअर क्लास। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, जो मिडिल क्लास की जितनी भी कंट्रीब्यूशन होती है ना, वो किसी की तो फैल होती है। मैं प्लीज़, इकॉनमी की तो वोट तो ड्राइव हो रही होती है। ये मालूम नहीं कि भाई सुमरो ने और सईद साहब ने किस यूनानी फिलासफर का हवाला दिया है। मैंने नहीं दिया, मैंने तो मेरा ये ख्याल है कि एक शख्स था विल्हम राइख, उसने जो मैथ साइकोलॉजी ऑफ फैशिज्म लिखी है, दैट इज़ kind of a charge sheet against middle class. In every society, middle class is conservative and ambitious
टू एंटर द अपर क्लास। ये उन्होंने कहा था ये डुअल इसका रोल होता है। और माफ़ कीजिएगा, जहाँ जहाँ मिडिल क्लास को मौका मिला है हमने वहाँ आमरीयतें देखी हैं। सही बात। जर्मनी से लेके ये जो पूरा रशियन लेट 19th सेंचुरी शुरू हो गया था ना मामला, 1917 में अचानक नहीं रातों रात हुआ, तो ये बातें चल रही थी, ये मिडिल क्लास ही थी। ये मिडिल क्लास के ख्वाब होते हैं जो अल्टीमेटली बदकिस्मती से कौमों के गले में तौक बन के मुद्दतों लटके रहते हैं। हम तो गुजर रहे हैं और ना। फिर दूसरी बात ये कि मिडिल क्लास जो है ये तो मेरा ख्याल सरमायादारी निज़ाम जब दुनिया में नया तश्कील पाया ना, उसके बाद ये मिडिल क्लास ये तसव्वुर ही 19th तसव्वुर जो था ये बाद में एक तसव्वुर आया, और उसमें फिर जो है वो जो कुछ हम, जैसे बजाज साहब ने कहा ना, जो कुछ हम देख रहे हैं और जो कुछ होता रहा है, और यूरोप में जो हुआ, और इधर हमारे यहाँ तो उस तरह का सिस्टम शायद अभी आया ही नहीं है, बल्कि अभी तक शायद पाकिस्तान में मिडिल क्लास उस तरह इमर्ज हो ही नहीं सकी। शायद जी हम हैवी मिडिल क्लास की तशरी की तरफ चल गए जनाब। ये इस्तिलाह कब, ये तो कबल मसीह, उससे पहले ये यूटोपिया में भी जिक्र है, सेकंड स्टेट में भी जिक्र है, अफलातून ने भी जिक्र किया हुआ है, रस्तू ने भी जिक्र किया हुआ है, सेक्रेटरीज ने भी जिक्र किया हुआ है। वो किसी ने किसी अंदाज में कर दिया, किसी ने जहनी बलूगत के हिसाब से, जहनी इस्तात के हिसाब से मिडिल क्लास, किसी ने माशी तौर पे, इक़्तिसादी तौर पे जो किरदार होता है एक मिडिल क्लास का, वो सारी यही वो कि जनाब जहानत, बहादुरी और एपिटाइट, इश्तिहाद, ये जो तीसरे दर्जे पे आते हैं, ये तो जिक्र उसमें है। और वो ये कहते हैं, उनका ये ख्याल है, ये जितनी भी हम देखें पॉलिटिकल साइंस जो ये अलूम है सियासत से मुतल्लिक़, ये सारे वहीं से शुरू होते हैं, सकरात से, अफलातून से, फिर उनके आगे रस्तू से, फिर आगे चलते रहे, फिर मुख्तलिफ आते रहे। वहाँ जमहूरियत का भी जिक्र है, वहाँ फ़िलासफ़र किंग का भी जिक्र है, ये सारी चीज़ें पहले से हैं। चलें, सही हो गया। अच्छा, अब कल जो मतलब जो इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है चीज़, वो है जो मुआहदा हुआ है, ये अमन पीस की, अमन बोर्ड ऑफ पीस। इस पर 2-3 बातें सामने आ रही हैं कि जी कि ये हुकूमत या कहें कि मुंतखब हुकूमत का फ़ैसला नहीं है, ये बस बेसिकली पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का फ़ैसला है, और वज़ीर आज़म साहब एक रबड़ स्टैंप बने हुए हैं और उन्होंने वो जनाब रबड़ स्टैंप लगा दी है। तो इस पर मेरा ख्याल है कि हम खान साहब से शुरू कर लें बात, और यूँ चलते आते हैं, फिर कर लेने। और कोई इतराज़ तो नहीं, इंज कर ली। मेरा ख्याल है कि वहाँ जो उन्होंने कहा ना, हाँ पहले वो जो वहाँ जो हमने सुना, हाँ जो सुना, असल बात ये थी कि इसराइल अपना पीस ऑफ बोर्ड ऑफ पीस और मौलाना फजलुर रहमान साहब की तकरीर, तहरीक इंसाफ की तनकीद, और ये कि जनाब ये फ़ैसला पार्लियामेंट के ज़रिए और हुकूमत के ज़रिए नहीं हुआ, ये फ़ैसला इम्पोज किया गया कहीं और से। तो ये वजाहत करना मकसूद थी उसमें कि नहीं, फ़ैसला जो है सियासी हुकूमत ने किया है, वफाकी हुकूमत ने किया है। पूछा गया था कि जी वो तो काबीना में तो आया नहीं, तो उन्होंने कहा, बताया गया कि जी कितना अरसा ये डेलिब्रेशन चलती रही है। असल जो मैं कहना, जिस वजह से मैंने माइक लिया ना, कि वहाँ एक सारा जो एक बना हुआ है ना अपना माहौल, उसको ज़ायल करने की कोशिश की गई थी। हम जो यूट्यूबर्स हैं, सहाफ़ी हैं, उनको बता के कि देखिए हम तो उस मामले पर अमल करते हैं जो सरकार और रियासत कहती है, तो रियासत का फैसला है, कल को अगर कोई सही गलत हो तो उनका ही फैसला नहीं। और इनपुट उन्होंने किया, साड़ी पूरी इनपुट पूरी। ये देखें ना, ये जो बातें की गई हैं, ये ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक बातें हैं जो सुनी गई। ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने क्या कहा है, जिन्हें बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का हमने बड़ा सोच विचार करके मुश्तरका तौर पे फैसला किया, मुतफिका तौर पे। तो फिर किसका फैसला हुआ? स्टेट का फैसला हुआ। वो तो गलत फहमी एक जो यहाँ पाल रहे हैं लोग या पैदा कर रहे हैं जो सोशल मीडिया पे या दूसरे अंदाज में, ठीक है ना। मौलाना फजल रहमान साहब ने जो बात की है, मौलाना फजल रहमान साहब चलो उसमें आगे जाके बात कर लेते हैं। मौलाना साहब के खान साहब, ये
बोर्ड ऑफ पीस में पहली बात ये कि जाना, आपके ख्याल में ये सारा मामला कैसा है? मैं ये नहीं डिस्कस करना चाहता कि जी ये रियासत ने फैसला किया है या नहीं। नहीं वैसे ही फैसला रियासत के नाम ही लगेगा। हाँ। और सब ने मिलकर ही किया है। जब हाँ। आपका वजीर आजम वहाँ स्टेज पर बैठा है तो इज ऑन बोर्ड ना। ऐसे नहीं हो सकता कि जब इतना बड़ा फैसला करने का। मैं कुछ और जी बात प्लीज करना चाहता हूँ। प्लीज। इसमें जो आप लोगों की डिस्कशन जो मैंने आपकी सुनी है इससे पहले, प्रोग्राम से पहले जो मैंने सुनी है वो ये है कि जी एक बात तो ये कि मिलिटरीली तो फ़लस्तीन का फैसला हो नहीं सकता था और पॉलिटिकली कोई हल हो सकता था। ये बात काफ़ी साहिब राय है। और अमेरिका ही रोक सकता है उसको। नहीं, मैं वो रोक बहुत कुछ सकते थे, आप रोकने जोगे भी नहीं थे। मैं जो असल बात है वो भी करूँगा। जी मैं ये भी बता दूँ, एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन के लिए सबके पास गुंजाइश मौजूद थी। वो हो सकता है कुछ दोस्त और तरह सोचते हों, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। सीज फायर पहले हुआ, फिर सीज फायर अमेरिका ने साजिश करके तोड़वाया और टाइम दिया उन्हें 6 महीने का कि आप जो अपने मकासद हैं वो हासिल कर लें थ्रू वॉर। और फिर बीच में आपको याद होगा कि वो बातें शुरू हुई कि यहाँ तो मिडिल ईस्टर्न लाइबेरिया बनना है, फलाम बनना है। 6 महीने जो है वो मकासद हासिल नहीं कर सका इजराइल, अपने मगवियान जो है वो नहीं ले सका और तबाही हो गई पूरी। ठीक हो गया। उसके बाद जो टाइम लाइन है वो जब आई तो उन्होंने जो पहला सीज फायर था जो मनवाया गया था हमास से या इजराइल से, उससे आगे बढ़कर 3 मुल्कों से ख़ास तौर पर काम लिया अमेरिका ने, तुर्की, कतर, मिस्र और जॉर्डन तो वैसे ही उनके साथ होता है, या यूएई। तो फिर वो जो सीज फायर की शराइत थी वो पहले से गंदी शराइत पर तकरीबन सरेंडर वाली बात। उसमें स्टेटहुड चली गई, उसमें टोटल विड्रॉल ऑफ फोर्स, आईडीएफ जिसको मैं तो तंजनी कहता हूँ, इजराइल डिफेंस फोर्सेस, तो उसका टोटल विड्रॉल वो नहीं हुआ। 50% से ज़ायद पर वो कब्ज़ा करके बैठे रहे। सीज फायर हो गया है और कल भी 11 फ़लस्तीनी शहीद किए हैं उन्होंने। ठीक है, 15 हो गए। तो यानी कि ओपन लाइसेंस टू किल। लेकिन सरेंडर जो है वो ख़ास तौर पर कतर पर जो हमला हुआ उसके बाद जो है ये सरेंडर अरबों ने करवाया है। अगर कोई सरेंडर है और उनके हाथ कटवाए हैं और मगवियान पहले वापस दिए हैं और अब उनके पास कोई बार्गेनिंग चिप नहीं है, तो इसमें बुनियादी रोल उनका था। वो अभी ग्रीनलैंड का मामला आपने देखा, यूरोप ने जो है अपना वो क्या रिएक्शन दिया और हमने उसे बैकआउट करते भी देखा अपनी चंद बातों से। तो ये कोई नहीं दे सके तो पूरी उम्मा या कोई और, आपके वजीर खारजा कह चुके हैं, हमने अपने कोई पॉइंट्स डाले थे, हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, वो उन्होंने नहीं माने। जब उन्होंने नहीं माने तो फिर हम उनके साथ हो गए, यही हुआ जी। लिहाजा पॉलिटिकल सॉल्यूशन की बातें जो हैं, एक नैरेटिव बनाने की बात तो अलग है। पॉलिटिकल सॉल्यूशन उन्होंने थोपा है, जिसको पॉलिटिकल सॉल्यूशन कहा जा सकता है ये प्रॉपर्टी सॉल्यूशन है। ये मिडिल ईस्टर्न लाइबेरिया सॉल्यूशन है जो थोपा गया है कि आपको ये मानना पड़ेगा। और जाहिर है किसी के पास वो स्पाइन है ही नहीं, हालांकि है, वो उसको यूज़ नहीं करते, तो वो माना। और अब आगे चलते हैं कि जी फौज हमारी वहाँ पर, जी ये पहले से स्टोरीज आ रही थी, 3-4 ममालिक जो हैं कुछ तो बेचैन थे। हम जो थे, हमने बार बार ये कहा, फिर हमारे वजीर खारजा ने भी कहा कि हम जो है पीस कीपिंग के लिए जा सकते हैं, पीस मेकिंग के लिए नहीं जा सकते। अब इसमें भी एक बुनियादी बात है, जो ऑब्जेक्टिव जिसका मैंने जिक्र किया, जो ऑब्जेक्टिव्स इजराइल नहीं हासिल कर सका उनको मारने के या डिसआर्म करने के, या पूरे 100 साल में नहीं कर सके, वो आप भी नहीं हासिल कर सकते, चाहे आप ये मैंडेट अपने पे राजी रहें कि जी हम डिसआर्म करेंगे। नहीं, उसमें मेरा नहीं ख्याल कि भी बॉयज़ आर स्मार्ट इनफ कि ये एक तो डिसआर्म कर ही नहीं सकते, और दूसरा ये कि जो अगली बात है, जो मेरा हुस्न ज़न है, ये पहली दफ़ा मौका मिल रहा है कि भी बातें तो सारे करते हैं, वहाँ पहुँच कोई नहीं सका, ना अरबों में जुर्रत थी। तो ये तो नहीं होगा
کہ ہم جا کے انہیں ڈس آرم کرنے لگ جائیں یا ان کے بہاف پر، اسرائیل اور امریکہ کے بہاف پر ہم جنگ کرنے لگ جائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور اس میں ہمارا پریسیڈنٹ وہ بلیک سپٹمبر والا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب وہ پلوں کے نیچے سے بہت سارا پانی بہہ چکا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ اگر ہماری یہ سوچ اپروچ ہے تو میں جو پہلے کہہ چکا ہوں، ہم کامیاب بھی نہیں ہوں گے اور اس کا بیک لیش وہاں بھی آئے گا، ہمارا نقصان ہو جائے گا ہماری افواج کا، اور یہاں بھی آئے گا۔ لہٰذا کوئی بھی اتنا احمق نہیں ہے، آپ کو رسک لینا چاہیے تھا، اور وہ رسک آپ نے لیا ہے، کیونکہ وہ جو میں نے آپ کو کہا پولیٹیکل سولوشن والی بات، تو وہ تو ان کی کسی کی ہمت ہی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ موقع مل رہا ہے تو اگر کوئی 5,000 10,000 فوج جائے گی پاکستان کی، تو انفیکٹ وہ اپنے فلسطینی بھائیوں کے امداد کے لیے بہتر ایک بفر زون کے طور پر وہ کام آ سکے گی۔ دوسری بات، آپ پاکستان کی فوج کو تو چھوڑ رہے ہیں، کسی دشمن ملک کے فوج کو بھی بھیج دینا، جو ان کا حشر ہوا ہے نا، وہاں جا کر وہ بھی اپنا پوائنٹ آف ویو چینج کر لیں گے۔ صحیح۔ تو یہ نہ تو کسی کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ یہ کر سکتا ہے، اور یہ اللہ نے اپرچونٹی دی ہے آج کے حکمرانوں کو کہ وہ تاریخ میں زندہ رہیں، کہ کوئی خدمت کر سکے فلسطینیوں کی، اور اگر اس کا الٹ ہوا تو وہ بھی تاریخ میں ہی زندہ رہیں گے، لیکن وہ بالکل الٹ۔ لہٰذا میرا حسن ظن ہے کہ ہم کسی اچھے کاز کے لیے جا رہے ہیں، اس کے لیے چھپ کر ملنے کی، چھپنے کی ضرورت نہیں ہے، کھل کر بتانا چاہیے۔ تمام سیاسی جماعتوں کو بلا کر ان کو اعتماد میں لے لیں۔ نہیں اعتماد میں لیا ہوگا، نہیں اعتماد میں تمام سیاسی جماعتوں کو، مولانا فضل الرحمان نے اپنا، مولانا فضل الرحمان صاحب کا اسٹیک ہولڈر ہیں وہ، اور سر انہوں دی روزی روٹی اتھوں چل رہی ہے، نہیں ایسے نہیں، آپ کوئی اسٹیک ہولڈر سب نہیں کی چلتی ہے جی، کس کی؟ سب مولوی نہیں چل دی، سب اسٹیک ہولڈرز۔ یہ ٹی ایل پی والے کیا کرنے گئے تھے کہاں؟ اسلام آباد؟ یار کہاں آپ ٹی ایل پی، میں سر کون سا نعرہ لے کے گئے تھے؟ میں آپ کو بتاؤں، وہ تو جنگ ختم ہوگی تو گئے، وہی میں کہہ رہا ہوں، یہ بتائیں ان کی تو چلتی ہے، میں نے کب کہا ہے باقیوں کی نہیں چلتی؟ کن کی؟ کس کی نہیں چلتی جی ان کاموں سے روٹی؟ کمال کرتے ہیں آپ سر تسی مطلب مولانا فضل الرحمان صاحب کی پالیٹکس کو آپ جوڑ رہے ہیں یہ دوسری پارٹیوں کے ساتھ؟ ہاں جی، سب کی روزی روٹی چل رہی ہے اسے، کوئی تعلق نہیں ہے بس۔ نہیں میں آپ دیکھیں، آپ کو مجھے مولانا فضل الرحمان مولانا فضل الرحمان صاحب ووٹ کس بات پہ لیتے سارے ہیں؟ ایک بات سنیں، یہ ہے سیاسی ایشو، وہ انہوں نے افغانستان کے معاملے پر بھی سٹینڈ لیا اور پھر حکومت لے کر اپوزیشن لیڈر بن گئے تھے، یہ بھی ہمیں پتہ ہے، انہوں نے بارگین کیا تھا۔ میں آپ کو بالکل اور بات کر رہا ہوں، یار آپ اس سے 100 دفعہ اختلاف کریں، ہے بھی بات اختلافی، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہی از نو ون۔ نہیں، نو ون کی بات نہیں ہے، بڑا ایک رول تو نیگیٹو ہے، آپ انہیں کو ہی انگیج کیا جاتا ہے، کمال جس سے جو آپ سے اتفاق کرتے ہیں نا ان کو انگیج کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جو میسج میں چلو تسی انگیج کر کے دیکھ لو۔ اس ملک کے پولیٹیکل سٹیک ہولڈر تو ہے، میں نے اور آپ نے تو کبھی انہیں ووٹ نہیں دیا، سٹیک ہولڈر تو ہیں، ٹھیک، اسٹریٹ پاور یوز کر سکتے ہیں کسی بات پر، ہاں جی، وہ آج کل رنگ سے بھی باہر ہے، وہی میں کہہ رہا ہوں، تو آپ کو انگیج ہی کرنا ہوتا ہے۔ مجھے ان سے کیا کہ وہ کون سی سیاست کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، میں اس بات کو تو ڈسکس ہی نہیں کر رہا۔ ٹھیک ہو گیا سر، یہی ایشو ہے کہ آپ اس سارے معاملے کے اوپر آپ کی رائے؟ دیکھیں میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اولڈ ورلڈ آرڈر جو ہے نا وہ ختم ہو گیا، نیو ورلڈ آرڈر آ گیا، اس میں طاقت کے نئے مراکز بن رہے ہیں، اور مڈل ایسٹ میں اسرائیل کے پاس جو پہلے پاور تھی اس سے بڑی پاور اب وہ بن گیا ہے، وہ ریجنل سپر پاور اسرائیل بن گیا ہے۔ اس میں ہماری ظاہر ہے ہم میں سے کسی کی بھی خواہش یہ نہیں ہے کہ اسرائیل بنے، لیکن اسرائیل بن گیا ہے۔ جو اس کو خطرہ تھا وہ تھا ایران سے، ایران کی پراکسیز تھیں، اس میں سیریا میں تھی، لبنان میں تھی، یمن میں تھی، اور حماس کی شکل میں بن گئی پراکسیز کی۔ انہوں نے ساری پراکسیز جو ہیں ان کا نیٹ ورک جو ہے جتنی مضبوطی سے ایران نے بنایا تھا پچھلے 30 سال میں، انہوں نے 2 سال میں 3 سال کے ٹائم میں حماس سے ایک غلطی کروا کے وہ نیٹ ورک انہوں نے توڑ دیا ہے۔ اچھا، اب وہ اسرائیل کو بیسیکلی ایران کی جو شکل میں ایک طاقت تھی، اس سے خطرہ عربوں کو بھی تھا، لیکن امریکہ نے اس طرح سے انٹرفیرنس کبھی نہیں کی تھی، اتنی زیادہ نہیں کی تھی، اتنی زیادہ نہیں کی تھی اسرائیل کو بچانے کے لیے جس طرح وہ اب آئے ہیں۔
इसराइल को बचाने के लिए। मैं समझ ले, मेरी बात सुन ले ना, इसराइल को बचाने के लिए जिस तरह वो अब आए हैं और इसराइल को सर, मजबूत इसराइल बनाने के हमलावर लिए, था। भाई मैं कब कह रहा हूँ नहीं हमलावर था, मैं ये कह रहा हूँ वो आप कहते हैं ओहो पहले नहीं दफा नहीं आया, नहीं वो इराक में भी नहीं, आया। मैं जो बात कह रहा हूँ वो समझे, मैं ये कह रहा हूँ कि इसराइल को बचाने से मतलब ये है कि उसको एक मजबूत और उससे जितने भी उसको खतरे थे, हिजबुल्लाह से या दूसरी प्रॉक्सी से जितने खतरे थे वो सारे उन्होंने खत्म कर दिए हैं, इस वक्त तो खत्म हो चुके हैं। जो फ्यूचर है इसमें देखिए मसला ये हुआ है कि दुनिया के हर तनाज़े में रशिया और चाइना, बिलखुसूस रशिया जो है एक फ्रीक बनता था। इस मामले में जो मिडिल ईस्ट का मामला अभी आया, रशिया जैसे सीरिया से निकला, आउट हुआ असद हुकूमत खत्म होने के बाद, सोवियत यूनियन रशिया जो है उसने उस इलाके का रुख नहीं किया, वो किसी तनाज़े में इस तनाज़े में वो उस तरह इन्वॉल्व हो ही नहीं रहा। उनका इंटरेस्ट पता नहीं क्यों नहीं है, चाइना का भी इंटरेस्ट जो है वो बहुत थोड़ा है। अब अमेरिका अकेला प्लेयर था और उसने यूरोप को मिला के पहले गेम की है। अब यूरोप उससे थोड़ा सा फासले पे हुआ है, लेकिन अमेरिका जो है उसकी इस वक्त बदमाशी कह लें, उसकी ताकत कह लें, जो मर्जी कह लें, वो इतनी ज़्यादा है कि उसको चैलेंज अभी कोई नहीं कर रहा, कोई कर भी नहीं सकता वहाँ पे। अब ये जो पिछली बार भी हम जब यहाँ बैठे तो मैंने कहा था कि ये जो ममालिक हैं जिन्होंने इत्तेहाद बनाया है, पाकिस्तान, सऊदी अरब और टर्की का, ये कि हम मिलके बन सकते हैं, ये सारे अमेरिका के इत्तेहादी हैं। ये सारे मुल्क जो हैं ये उसी अलाइंस में पहले इनके अपने अलाइंस बने हैं टुकड़ियों की शक्ल में। अब ये वहाँ पे इस इलाके का इंतज़ाम जो है ये संभालेंगे। अच्छा, अब ये इसराइल से हमें एक ख़तरा, और बैसियत इसराइल मुमलिकत जितना हम उसे हेट करते हैं ये अलग हमारी बातें हैं, लेकिन इसमें बहुत सी जज्बाती बातें इसलिए हैं कि जो स्टेट का स्टेट से रिलेशनशिप होता है ना, वो पाकिस्तान का इसराइल से पता नहीं किस तरह का है, कितना रहा है, हम कुछ नहीं कह सकते। बहुत से ताल्लुकात मुख्तलिफ सतह पे रहे हैं। हमारे यहाँ पे जाहिर है कि जो भी बताया जाता है वो यही है कि इसराइल से हमारी दुश्मनी है, पर इस वक्त पाकिस्तान का वहाँ पे जो उसमें शमूलियत इख्तियार की है पाकिस्तान ने उस बोर्ड में, ये तो मेरे ख्याल के मुताबिक इससे अलग रहना पाकिस्तान के लिए नामुमकिन था। जिन इत्तेहादियों के साथ आप चले हैं, तुर्की के साथ चले हैं, सऊदीया के साथ चले हैं, उसमें तो उनके साथ ही फिर अब आपने चलना है। ये तो नहीं हो सकता कि आप एक पाँव आप आगे बढ़ाएं और फिर दूसरे पाँव वापस कर लें। ये जो कुछ अभी किया है ठीक किया, बाकी वहाँ पे देखिए। लेकिन एक बात बताएं कि अमेरिका के खिलाफ खड़े होना एक वो तो ठीक है, लेकिन क्या वो जो भी कहेगा, जो अब लोगों का एक कंसर्न है कि वो कह देंगे जी कि आपने हमास को ख़त्म करना है, आप शुरू हो जाएं पाकिस्तान की। देखिए, हमास के बारे में अंदाजे हमारे यहाँ जो लगाए जाते हैं वो अपनी जगह पे, पर हमास जो है वो मेरे अपने ख्याल के मुताबिक इन मुल्कों की फोर्स जाने से पहले कोई ना कोई मुआहदा हो जाएगा जिसमें वो अपने लोगों को वहाँ से निकाल लेंगे। हमने माजी में भी देखा है, वहाँ पे मिडल ईस्ट में ये होता रहा। फ़िलिस्तीनी मुख्तलिफ जब उन्होंने बैरूत में किया था तो उस वक्त भी जब वो क्या नाम है, साबरा और शतीला वगैरह के कैंपों वाला मामला हुआ था, 82 था, तब यहाँ से फ़िलिस्तीनी निकले और ट्यूनिस चले गए थे। अब भी वहाँ से वो फ़िलिस्तीनी जो हैं, मेरा ख्याल है जितना मैंने उनके मीडिया को या वेस्ट मीडिया उसमें जितना देखा है, उसमें तो ये है कि कोई ना कोई इनके जाने से पहले कोई मुआहदा ऐसा हो जाएगा जिसमें हमास के लोग जो हैं, जो उनकी लीडरशिप है, वो इलाका छोड़ देगी, बाकी लोग जो हैं वो हथियार फेंक देंगे। अच्छा, इस इलाके में अच्छी बात सिर्फ एक ही हो सकती है कि इस इलाके से फ़िलिस्तीनियों को निकाला ना जाए, फ़िलिस्तीनी वहाँ आबाद रहें। पर जो रियासत का तस्वर था कि एक अलग से एक स्टेट बनेगी फ़िलिस्तीनियों की, वो नहीं। मेरा ख्याल है कि म्यूनसिपल कमेटी बन जाएगी वहाँ पे, जहाँ पे वो फ़िलिस्तीनी रहेंगे, उनको पानी मिलता रहेगा, गैस मिलती रहेगी, अच्छी रिहाइश उनको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकती है। पर वो जो इसराइल के लिए जो ख़तरा है ना, वो उन्होंने असल में ख़त्म किया है। इसराइल के गिर्द तमाम एरियाज़, तकरीबन मेरा ख्याल 4 एरिया, सीरिया का भी, लेबनान का भी और ये हमास वाला भी, और ये सारा वो बना रहे हैं बफर जोन, वेपन फ्री जोन। ये वेपन फ्री जोन इसराइल के गिर्द बनेगा। इसी में ही मेरे ख्याल के मुताबिक अंडरस्टैंडिंग भी यही है कि इसराइल जो है वो किसी पर हमला ना करे। हमला इस सूरत में होता है कि जब इसराइल बहाना बनाता है कि वहाँ से मेरे खिलाफ ये एक्शन हो रहा है। अब वो सारे इलाके से जब मुज़ाहमती क़ुव्वतें ही ख़त्म कर देंगे तो फिर वो अमन इस तरह का आएगा, ये कोई हमारा पसंदीदा नहीं आएगा। अब हमारी फ़ौज ने वहाँ जाके क्या किरदार अदा करना है, बाकी मुल्कों की फ़ौज ने क्या किरदार अदा करना है, ये तो भी आने वाले दिनों की बात है ना, कि वहाँ पे जो भी जिम्मेदारी मिलती है, जिस हद तक मिलती है, लेकिन इंतज़ाम जो है वो बहरहाल कोई जो वो ज़ाहिर है ना तो पाकिस्तान के पास होगा, ना किसी अकलौते मुस्लिम कंट्री के पास होगा। अलग स्टेट वाला तस्वुर जो है फिल वक्त तो वो ख़त्म हो चुका। अब ये है कि वो जो वेस्टर्न, जो मगरबी किनारा है, वहाँ पे फ़िलिस्तीनियों की एक लूली लगड़ी सी
وہاں پہ ایک اسٹیٹ بن جائے گی. یہ ایک اس طرح کا زون بن جائے گا جس میں جو ویپن فری زون ہوگا, جہاں پہ پاکستانی فوج نے یہ جو ہم یہاں پہ بیٹھے وہم کا شکار ہے نا کہ وہاں جا کے یہ وہاں خون خرابہ کریں گے اور یہ وہ کریں گے, یہ اس مقصد کے لیے کوئی بھی نہیں جا رہا. یہ صرف اور صرف وہاں جو لوگ جائیں گے, میرا خیال ہے کہ ڈھال بن جائیں گے. جو اسرائیل جن لوگوں کو جس طرح مار سکتا تھا, شاید اس میں تھوڑی سی ایک رکاوٹ بن جائے. یہ ایک اس کا مجھے اچھا فائدہ اس وقت یہی نظر آ رہا ہے. اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں تھا. کس طرح مطلب آپ کیسے ان لوگوں کو بھی چھوڑ دیتے, آپ اپنا کردار بھی کم کر لیتے. اچھا مل گیا اس وقت کردار. جو اسٹیٹ کی بات ہے کہ یہاں پہ جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں, تو وہ اختلاف کرنے والی قوتیں ہمیشہ موجود رہتی ہیں. اختلاف بعض اوقات اسٹیٹ خود بھی کرواتی ہے. ٹھیک ہے نا, فضل الرحمان صاحب اختلاف کریں گے تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ فائدہ ہماری اسٹیٹ کی ان قوتوں کو ہوگا نا, جنہوں نے کہیں بیٹھ کے تو نیگوسیشن کرنی ہے, جو جن کی شرائط مان رہے ہیں. ان کی شرائط کو مانتے ہوئے ہم بتائیں گے ہمیں یہاں مزاحمت آ رہی ہے. تو فضل الرحمان صاحب سے یہ توقع نہ کریں کہ وہ کوئی اسٹیٹ کی لائن سے ہٹ کے ان کی کوئی لائن ہے. پاکستان میں بڑے کم مذہبی سیاستدان وہ ہیں جن کا اسرائیل کے بارے میں ایک مختلف موقف رہا ہے. ان میں فضل الرحمان بھی ہیں. وہ بالکل بھی سیاست سے اور بین الاقوامی حالات سے ان کو ناواقف نہیں کہا جا سکتا. وہ جانتے ہیں ریئلٹیز کیا ہیں. وہ اگر کبھی ان سے کو پوچھتا, غزہ والے پوچھتے کہ ہم نے اسرائیل پہ اس طرح حملہ کرنا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ ایرانی ان کو اجازت دے دیتے, یا ہو سکتا ہے ایرانیوں نے بھی نہ دی ہو. کم از کم فضل الرحمان ان کو کبھی نہ کہتے کہ آپ یہ کام کریں. فضل الرحمان تو یہاں کشمیر کا جہاد جو ہے اس کے بھی خلاف رہے ہیں. یعنی جس شکل میں نان اسٹیٹ ایکٹرز وہاں کو کارروائی کرتے وہ اس کے بھی خلاف رہے ہیں. سو فضل الرحمان کو میں یہ کریڈٹ دیتا ہوں کہ وہ اسٹیٹ کے ساتھ چلتے ہیں, اسٹیٹ پالیسی کو سمجھتے ہیں, اور جہاں وہ ان کا دیکھیں ان کا ایک ووٹ بینک بھی ہے, ان کا ایک مذہبی حلقہ بھی ہے, انہوں نے اس کو بھی مطمئن رکھنا ہے. بالکل صحیح. وہ سارا کچھ یہ بھی کرتے. خان صاحب آپ کوئی بات کہنا چاہ رہے تھے؟ جی, میں فاروقی صاحب کی ایک بات سے, فضل الرحمان صاحب والی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. یہ بات ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے وہ جو بات ہے کہ بھی حل ہی یہی رہ گیا تھا, وہ بالکل میں 100% اختلاف کرتا ہوں. حل ہم وقت پر دے نہیں سکے, ہم کمزور تھے. ہم سے مراد امہ. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حل نہیں تھا. حل پہلے بھی سیز فائر نکلا تھا نا. بات تو صرف یہ ہوتی ہے نا کہ آپ وہ حل, آپ کی ول کتنی ہے. ٹھیک ہے, ول اور آپ کرنے کی پوزیشن میں. اچھا, دوسری جو بات ہے کہ میں بات بھول جاؤں گا کہ جی امریکہ نے سب کچھ ختم کر دیا ہے, اسرائیل نے سب کچھ ختم کر دیا ہے. یہ ایسا امریکہ یہاں پر کوئی 5-7 دفعہ اسرائیل کی مدد سے کر چکا ہے. کوئی ساری مزاحمت ختم کر دی گئی, ہر چیز گروہ ختم کر دیے گئے ہیں. اس حماس سے پہلے بہت بڑی مزاحمت تھی, حماس بعد میں آئی ہے. اس سے پہلے عراق میں بھی یہی کچھ کرنے آئے تھے, اور 10 گروہ وہاں پر چھوڑ کے گئے ہیں. ریزسٹنس ہوا کرتی ہے ظلم کے اگینسٹ. اتنا ہمیں شکست خوردہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اور نہ ہی یہ جذباتیت ہے. اور جذباتیت کوئی تھوڑی سی جذباتیت بری بھی نہیں ہوتی. وہ اپنی اسٹیٹ ہوڈ کے لیے لڑ رہے ہیں, ورنہ تو نکبہ کب ہو گیا تھا, تب بھی ساری ریزسٹنس ختم کر دی گئی تھی. اگلی بات جو میں مختصراً کرنا چاہتا ہوں, میں اب انفارمیشن کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں, ساری دنیا کو پتا ہے, جانے نہ جانے, گل ہی نہ جانے, ہمارے سمیت, ہمارے فوج بھیجنے والوں سمیت, کہ یہ کوئی بورڈ آف پیس کسی اچھے اینڈ کی طرف نہیں جا رہا. یعنی یہ پریگمیٹک اپروچ ہی نہیں ہے. وہاں بن رہے ہیں سر گولف کورس, وہاں ریسٹوران, وہاں جناب پبس, اور وہاں انڈسٹریل ایریا. وہاں پورے نقشے میں جہاں فلسطینیوں نے رہنا ہے, وہ 22 لاکھ لوگوں نے, ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. وہ جو نقشہ آیا ہے آپ ذرا دیکھ لیں اس کو. تو یہ سب کو پتا ہے, یہ مذاق ہے. یورپ کیوں نہیں ساتھ انگیج ہوا, رشیا کیوں نہیں ہوا؟ تو اپنے خاص ممالک کو لے کر وہ جناب اس کو امپوز کرنا چاہتے ہیں. ایک پراپرٹی کا, وہ ریل اسٹیٹ کا کام کرنے والے لوگ ہیں, وہ اپنے داماد کے لیے یہ سارا کچھ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. اب مجھے بتائیں, وہاں پر 22-23 لاکھ لوگ جو جنگ زدہ موجود ہیں, وہ آرمڈ بھی ہیں, مسلح بھی ہیں, وہ ریزسٹنس کی طاقت بھی رکھتے ہیں, وہاں کون گولف کھیلنے آئے گا؟ ٹھیک ہے, پریگمیٹک ہی نہیں ہے. یہ آج لکھ لیں, ہم نے اسی گرے ایریا میں اپنا کردار ڈھونڈا ہے کہ یہ چلنا ہے نہیں. چلو, یہ جو فاروقی صاحب نے بات کی اس سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ کچھ تو رکاوٹ ہوگی فلسطینیوں کے کوئی قتل و غارت پہ. ادروائز یہ ایک ناکسسٹ کی اپروچ ہے, ایک ناقص اپروچ ہے. عربوں کو لوٹنے کے لیے ان کے پیسے لگنے ہیں,
ان کی فرمز نے کانٹریکٹ لینا ہے اور بس. باقی یہ کسی کو اگر غلط فہمی ہے کہ بھی بن گیا ہے وہاں پر ریزسٹنس کوئی نہیں ہوگی, اس خطے میں نہیں ہوگی, سر تو پھر یہ سارا کچھ ہو کیوں رہا ہے؟ اسی وجہ سے ہی ہو رہا ہے. ادروائز یہ تو بات ہی نہیں ہے, 100 سال کی داستان ہے. بالکل صحیح سر. دیکھیے ایک تو یہ کہ ابتدا میں میں ون لائنر آپ سے عرض کر دوں, میں اس بورڈ آف پیس میں پاکستان کی شمولیت کو پاکستان کی قوم کے لیے, ملک کے لیے خوش آئند سمجھتا ہوں. جہاں تک اس کی نوعیت کا تعلق ہے تو دیکھیے ہم اس کو بورڈ آف پیس کہا گیا ہے نا, اٹس اے چپ آف دی اولڈ بورڈ. لیٹس گو گیٹ بیک ٹو سیٹو اینڈ سینٹرو. اسی طرح سے چنے گئے تھے نا, یہی ٹرکی تھا, یہی عراق تھا. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک رائٹ. اچھا, اب اس میں جو میں دیکھ رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ پاکستان کے پاس آپشنس کیا تھے. ہم ایک بدلتی ہوئی دنیا میں بیٹھے ہیں جس میں ٹو دی بیسٹ آف مائی انڈرسٹینڈنگ, باقی دوست بہتر سمجھتے ہیں, امریکہ کا یورپ کے ساتھ جو تعلق 45 کے بعد سے چلا آ رہا تھا اس کو بہت بڑا دھچکا پہنچا ہے. اس کو یہ گرین لینڈ والے معاملے پہ اب اس کے ساتھ یورپ سے کون گیا ہے؟ ایک ہنگری ہے, ایک بیلوروشیا ہے. دو کنٹری. بیلوروشیا کا بندہ جو ہے وہ جو سربراہ ہے وہاں کا پریزیڈنٹ, وہ اپنے آپ کو خود کہتا ہے ایم دا لاسٹ ڈکٹیٹر آف یورپ, اور وہ کوئی 24-25 سال سے بیٹھا ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے, پاکستان کے پاس آپشنس کیا تھے اس صورتحال میں؟ میرا اپنا یہ خیال ہے تو اگری کر رہا ہوں کہ بھی یہ گراؤنڈ پہ ریالٹی ہے. ہمارے لیے اپنی نیش کارو آؤٹ کرنا ایک ایسی دنیا میں جس میں ہمارے پاس اقتصادی راستہ, ہمارے پاس پیداواری قوت جو ہے وہ بہت کم ہے, ہم جو ہے وہ بنا کے رکھیں گے تو آگے بڑھ سکیں. میں ذاتی طور پہ اس بات کے حق میں نہیں ہوں کہ ہمیں ان, جیسے توصیف نے کہا, کہ جذباتیت میں نہیں جانا چاہیے. آن دا گراؤنڈ جو ہے اس میں رہتے ہوئے آئی تھنک اس کا فائن پرنٹ کیا آئے گا, جیسے توصیف کہہ رہے ہیں کہ وہاں گولف کورس بنیں گے, وہاں رویریا ہوگا, وہاں پہ جو ہے وہ عمرا کے لیے جو ہے وہ ایک وہ بنے گا. وہ معاف کیجیے گا, قبل ازیں کیا لیبنان اور جارڈن میں یہ سب نہیں ہوتا رہا اور ہو رہا ہے. اور جو غزہ کے بھی ان لوگ ہیں وہ میرے آپ کے جیسا ماحول نہیں ہے, ان کا کلچر تو جو اس کی فائن پرنٹ ہے وہ اور طرح کا ہے. بلکہ بیروت کو میرا خیال ہے کیا کہا جاتا تھا, پیرس کہا جاتا تھا, پیرس کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے, وہ تو, اور وہاں جی کی جو امریکن یونیورسٹی تھی وہ اٹ واز ایٹ پار ود امریکن یونیورسٹیز ایٹ لیسٹ ایٹ دی اینڈ آف دا 70s. بالکل ٹھیک ہے. تو باقی جہاں تک یہ فیصلہ کہ یہ پاکستان میں یہ فیصلہ کس نے کہ میں آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو پاکستان کا آئین ہے یہ ایگزیکٹو کو یہ اتھارٹی دیتا ہے کہ وہ پارلیمنٹ سے منظوری لیے بغیر غیر ملکی سمجھوتے بیرونی جو وہ کر سکتی ہے. انڈیا میں یہ نہیں کر سکتے, اور انڈیا والوں کو اس کا نقصان ہوا. ان کے آئین میں ہے کہ آپ نے پارلیمنٹ سے منظوری لینی ہے. ہم اپنے فارن ریلیشنز میں ہمارا آئین کہتا ہے کہ ایگزیکٹو انجوائز اتھارٹی. ایگزیکٹو کی نوعیت کیا ہے اس پہ آئین نے جو کچھ کہا ہوا ہے وہ سب کے علم میں ہے. جو دائرے, جو لکیریں, جو حدود کھینچی گئی ہیں سب کے اس میں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ فار دا ٹائم بینگ شارٹ ٹرم میں یہ پاکستان کے لیے بہتر ہے. ٹھیک, تو پاکستان جو ہے وہ اپنے آپ کو ایلینیٹ نہیں کرے, کیونکہ جو اس سے ہٹ کے آپشنز ہیں اس میں ہم فردر آئسولیٹ, ہم فلسطینیوں کی کوئی مدد بھی نہیں کر سکتے. ہاں, یہ سننے میں یہ بھی آیا ہے اور آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جی کہ یہ تو طے ہے کہ ہم نہ ان کو بے دخل کرنے جا رہے ہیں, نہ ہم ان کو ڈس آرم کرنے جا رہے ہیں, اور بن پڑا تو مدد کریں گے, اور یہ فی الوقت مدد یہی ہے کہ ان کی نسل کشی رکے. یہی ہمارا اولین مقصد ہے. تو اس سے الٹ ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید ہم نے جا کے وہاں پہ فلسطینی کو کرش کرنا ہے, ہم نے ان کو ڈسارم کرنا ہے.
یا پتہ نہیں ہم نے اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے یا یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, کیا کہتے ہیں آپ؟ اچھا, ایک تو جو مختلف سوچ ہوتی ہے وہ ہر جگہ موجود ہوتی ہے. اختلافی سوچ جو ہے, انفارچونیٹلی ہمارے ہاں جو اختلافی سوچ ہے وہ اختلاف برائے اختلاف اور اس اختلاف کی بنا پر انتشار پھیلانے کی کوشش ہے. سیدھی سی بات ہے, پی ٹی آئی جس کی بڑی اچھی پاپولیرٹی ہے, بہت اچھی پبلک سپورٹ ہے, اور اس کے ساتھ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی بہانے وہ جو اے آئی سے جنریٹڈ ویڈیوز کی بنیاد پہ جب وہ اس تیقن کے ساتھ کہتے ہیں جی یوں ہو گیا, فلاں فلاں نے کہہ دیا, وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں. تو ایک تو فائدہ اس کا یہ ہو رہا ہے کہ ہم وہاں پر موجود ہوں گے. اچھا, اب انہیں پرابلم کیا آ رہی ہے, نیتن یاہو بیٹھا ہوگا, اس سے ہاتھ ملائیں گے. نیتن یاہو تو یو این میں بھی موجود ہے, دیگر جو انٹرنیشنل فورمز ہیں وہاں پر بھی موجود ہیں. ایسے بہت سے ممالک جن کے ساتھ ہمارے تعلقات نہیں ہیں, یا اگر اسرائیل کو ہم نہیں تسلیم کرتے وہ وہاں موجود ہے. تو کیا ہم ان فورم سے نکل گئے ہیں؟ اس فورم میں ہمارا موجود ہونا ممکن ہے ہمیں یا فلسطین کو کوئی فائدہ نہ دے سکے, ممکن ہے, لیکن یہ بھی تو ممکن ہے کہ ہمیں بھی اور فلسطینیوں کو بھی بہت سا فائدہ دے سکے. تو وہ اپرچونٹی تبھی ہے جب وہاں ہم موجود ہوں گے. اگر ہم موجود نہیں ہوں گے تو پھر تو 100% گارنٹیڈ ہے کہ ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے, ہماری وہاں موجودگی. چائنا کے لیے بھی جب ہمیں یہ بتایا گیا کہ چائنا اس میں نہیں موجود ہے, لیکن جب ہم موجود ہیں یعنی پاکستان موجود ہے, تو اس کا مطلب ہے چائنا بھی موجود ہے انڈائریکٹلی. ہمارے چائنا کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے, جو ہمارا سلسلہ ہے, اور وہ بڑے کمفرٹیبل ہے اس وہ بات پہ. چائنا اس حوالے سے کمفرٹیبل ہے. دیگر چیزوں میں بھی اگر چائنا بھی کمفرٹیبل ہے تو یہ ایک بڑی پازیٹیو چیز ہے. دوسری ایک بہت اچھی بات جو ہمیں لگی وہ یہ کہ اگر جب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہم دیکھیں یا عسکری ذرائع سے دیکھیں, جب وہ آئین کی بات کرتے ہیں بار بار, آئین کی کلازز ہمیں سنا رہے ہوتے ہیں, جیسے مجھے تو لگ رہا تھا کہ جیسے وجاہت مسعود صاحب بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ یا سعید چودھری صاحب بیٹھے ہیں کہ بک کھولتے ہیں آئین کی اور بتاتے ہیں آرٹیکل 245 یہ ہے اور فلاں آرٹیکل یہ ہے, آرٹیکل 19 ٹھیک ہے. مطلب وہ اگر ہمیں صحیح چوئی صاحب, ہاں میں سعید چودھری صاحب کی بات کر رہا ہوں. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ پازیٹیو جیسچر ہے, اور اگر ہم اس کو سفر سمجھیں اپنا پازیٹیو سائڈ پہ, تو ٹھیک ہے کہ اگر ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ سیاسی لیڈرشپ جو ہے اس کا کریڈٹ ہے. اگر 6 سے 10 مئی تک کے واقعات جو بھارت سے ہم نے جنگ جیتی ہے اس کے ڈیسیژنس کا کریڈٹ اگر پولیٹیکل لیڈرشپ کو دیا جا رہا ہے تو پازیٹیو چیز ہے نا, بڑی مثبت چیز ہے. اسی طرح اس حوالے سے کہ یہ جو فیصلے ہیں تمام وہ سیاسی لیڈرشپ کے فیصلے ہیں, اور بڑی سیدھی سی بات ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ سمیت اب ہماری سیاسی لیڈرشپ, ہمارے ملک کی لیڈرشپ وہی ہے جس میں آرمی چیف بھی شامل ہے. جب وزیر اعظم صاحب خود کی یہ بات کرتے ہیں تو ہمیں اس میں کیا حرج ہے کہنے میں. ہماری اب ملک کی جو حکومت ہے, جس کو ریاست کو ہم کہہ رہے ہیں, اس میں یہ سارے کمپوننٹس ہیں. اسٹیٹ میں آ جاتا ہے, اسٹیٹ کے لیڈرشپ نہ کہ چلے اسٹیٹ کہہ لیں, ہاں اسٹیٹ کے فیصلوں میں جب وہ سب شامل ہیں تو ان سب نے مل کے کر لیا, اور اس کو ڈس آرم کرنے والا ایلیمنٹ ابھی نہیں آیا ہے. اچھا, ایک تو ہم اس پر بہت زیادہ بحث کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے فیصلہ کیا, پولیٹیکل گورنمنٹ نے کیا ہے, کیسے ہوا فیصلہ, لیکن کیا فیصلہ نہ کیے بغیر بھی کوئی گنجائش تھی؟ ہم ساری چیزوں کو آئسولیشن میں تو نہیں دیکھ سکتے. پاکستان کی جو پوزیشن ہے, پاکستان کی جو فائنینشیل کنڈیشنز تھیں جس میں پاکستان آئی ایم ایف کے پاس گیا, اور آئی ایم ایف پر جس طرح سے انفلوئنس ہے امریکہ کا, اس کے بعد ہم جس طرح سے چیزوں میں انوالو ہوتے گئے, اور اب اگر امریکی صدر وہاں بیٹھ کر پوچھتا ہے کہ میرے فیوریٹ فیلڈ مارشل کہاں ہے, اور ہمارے وزیر اعظم وہ اس طرح ان کے کان میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں, تو فری وہ لنچز تو کوئی نہیں ہوتے نا. ہمیں اگر ہم کچھ لے رہے ہیں, اگر ہم اپنی کوئی پوزیشن انجوائے کر رہے ہیں, اگر امریکی پریزیڈنٹ بار بار وہ 8 جہاز گراتا ہے ہماری فیور میں, وہ اس کو کوئی جہاز گرانے کا شوق ہے کہ, یا اس کا کوئی یہ ہے کہ جناب اس نے وہ بڑا اچھا خوبصورت سین پہلی دفعہ دیکھا ہے, کوئی ویڈیوز اس کو دکھائی گئی ہیں, ان کے پیچھے کوئی ریزنز ہیں. تو کیا ہم ان سے باہر نکل کر آ کے بچ سکتے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا. اب تمام تر چیزوں کے باوجود, اگر ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کیا تھا, اگر گرین لینڈ کے لیے تھریٹس ہیں, ڈینمارک کو تھریٹس مل سکتی ہیں, اگر انگلینڈ کو جو ہے امبیرس کیا جا سکتا ہے, اس کو کیا جا سکتا ہے, ان سب کے ساتھ یہ سلوک ہو سکتا ہے. تو پاکستان نے جس سکسیزفلی ٹرمپ صاحب کے جو 4 سال دنیا نے گزارنے ہیں, اس میں سے 1 سال جو پاکستان نے کامیابی سے گزار لیے, یہ بڑی بات ہے. اور ابھی فی الحال یہی نظر آ رہا ہے کہ ہم اچھے طریقے سے آگے بھی چلے جائیں گے. تو یہ پاکستان کے لیے بہت ضروری تھا, جو میرے خیال میں جس طرح ہم کہتے ہیں نا مشکل فیصلے کرنے ہوتے ہیں, جس میں پبلک پر سارے ٹیکس لگ رہے ہوتے ہیں اور ہم سب قربانی دینی ہوتی ہے ملک نے, اور جس میں عوام نے ہی قربانی دینی ہوتی ہے ہمیشہ. تو اس طرح ملکوں کی سطح پر بھی جو مشکل فیصلہ تھا, میرے خیال میں ہماری لیڈرشپ نے
بڑا وائزلی وہ فیصلہ کیا ہے جس کی وجہ سے آج ہم بہتر پوزیشن میں ہیں. ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہم وہ 9/11 کے بعد ہم نے کیا فیصلے کیے اور اس کے کیا کیا نتائج نکلے. اچھا اس کا بھی مارجن بھی دیا جا سکتا ہے کہ کیا تھا کیسے تھا اور اس میں کیا کنسلٹیشن کہاں کہاں ضروری تھی, اس میں کیا بہتر اور فیصلہ ہو سکتا تھا, کتنی بہتر بارگیننگ ہو سکتی تھی. یہ ساری چیزیں ہیں لیکن پاکستان نے مجھے لگتا ہے بہت وائزلی کھیلا ہے. اگر آج پاکستان کے وزیر اعظم کی اور ڈپٹی وزیر اعظم کی تعریف ہو رہی ہے, ایون آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا کے ساتھ وار میں جو ہماری ڈپلومیسی ہوئی ہے جس میں ہماری ٹیم بلاول بھٹو کے قیادت میں جو جا رہی تھی وہ ساری اور ہماری باقی جو سفارتی ٹیم جو تھی انہوں نے جو جو کام کیا اس کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے اور وہ رزلٹ سامنے ہیں. صرف وہ ریکگنیشن کی بات ہی نہیں ہے, وہ آن گراؤنڈ ریالٹی کے ساتھ ساری چیزیں موجود ہیں. تو یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے میرے خیال میں کافی بہتر ہے اور وہ ڈسارم وغیرہ کا شاید سٹیج ابھی بہت دور ہے, جب آئے گی تب دیکھا جائے گا. اور اس میں کوئی بھی حکومت جو ہو وہ چاہے فوجی حکومت ہو چاہے سویلین حکومت ہو وہ اس طرح سے ٹریپ نہیں ہوگی. مجھے امید یہ ہے کہ جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ پاکستان کے بہتر انٹرسٹ میں ہیں. ٹھیک سر. نور اللہ صاحب, امداد صاحب, سوری نہیں میں تو بہت لمبی چوڑی بات کر چکا ہوں. چوئی صاحب. یہ دیکھیں یہاں ایک تو جو فاروقی صاحب نے بات کی ہے نا بفر زون بنایا جا رہا ہے, یہ وہ بفر زون کا تو مطلب یہ ہے کہ جو گریٹر اسرائیل کا پروجیکٹ ہے جو پلان ہے وہ ٹھپ ہو گیا. وہ بفر زون سے آگے جا کے جو مکہ اور مدینہ اور دونوں دریاؤں کے درمیان کا پورا عرب وہ اپنا علاقہ ظاہر کرتا ہے تاریخی طور پہ کہ ہم جہاں کے ہیں اور یہ سارا ہمارا ہے. وہ کہاں پھر کدھر گیا وہ اس کا گریٹر. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہیں جہاں امریکہ ہے وہ یہ دیکھنے والی بات ہے کہ کیا ہماری مدد کا محتاج ہے. جیسے ابھی نور اللہ صاحب نے فرمایا کہ وینزویلا پہ اس نے بندہ چک کے لے گیا, اس تو پہلے پاناما سے چک کے لے گیا سی, ہوں کہنا جی گرین لینڈ میں رہے گا. اور جو نیٹو والوں کے ساتھ وہ کر رہے ہیں جو کہتے ہیں جناب کینیڈا میرا صوبہ ہے. ایون یہ کہ برطانیہ کے ساتھ جو ان کا میرا خیال تھا کہ نیٹو شاید ٹوٹ جائے لیکن برطانیہ اور امریکہ کا اتحاد شاید کبھی ختم نہ ہو. وہ ان کو بھی اسی لب و لہجے میں بات کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی. صحیح. تو اس موقع پہ جو ہماری حکومت ہے, دوسرا یہ جو ہے نا بورڈ آف پیس اس کی جو تفصیلات ہیں اس میں جو بیسک چیز ہے جو ہماری فیور میں جاتی ہے بلکہ جتنے بھی اس کے ممبر ہیں بورڈ کے سب کی فیور میں جاتی ہے کہ وہ اپنے ملکی قانون کے تابع رہتے ہوئے اپنا حصہ ڈالیں گے. یہ نہیں کہ بورڈ جو حکم دے گا وہ قانون ہوگا. صحیح. اس میں بڑی بات ہے کہ فیصلہ ہماری حکومت نے کرنا ہے, ہمارے قانون نے کرنا ہے. اور ہمارے آئین میں جو چیز لکھ دی گئی ہے, ہمارے آئین میں تو یہ بھی لکھ دیا گیا ہے آرٹیکل 19 میں کہ ہم کسی برادر ملک کے خلاف پروپیگنڈا بھی نہیں کر سکتے. اور پھر ہمارے جینز میں جو چیز ہے جیسے جہاں پہلے بات ہو رہی تھی کہ امت مسلمہ کی جو بات ہے, مسلم امہ کی جو بات ہے, وہ جنہوں نے فیصلے کرنے ہیں جو مڈل کلاس کے ہیں یا اپر کلاس کے ہیں جس کلاس میں بھی ہیں وہ ہمارے ذہن میں مائنڈ سیٹ تو ہوئی, ہم نے تو بچپن میں یہی پڑھا ہوا ہے. ہاں ایسے ہی. یہ پھر اس موقع پہ ہم توقع یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ وہاں جا کے جناب ہم جو ہیں وہاں قتل عام کے لیے جا رہے ہیں یا وہاں جناب ان کو جو یہ دیکھیں یہ آپ کے خیال میں جب یہ جنگ بندی ہوئی ہے اور 20 انقاط دیے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے تو کیا حماس جو ہے آن بورڈ نہیں تھا؟ انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے جناب ہم جو انہوں نے کہا کہ پہلے ان کے بندے چھوڑے ہیں وہ تو الگ بات ہے نا. اسرائیل اپنے زوم میں ہے کسی میں وہ بدماشی کر جاتا ہے. پہلے وہ جو یرغمالی تھے یا جنگی قیدی تھے یا قیدی تھے فلسطینی وہ چھڑوائے انہوں نے مانا نا. اور یہ 8 ممالک جو ہیں یہ تو امریکہ جا کے جب وہ سیشن ہو رہا تھا UN کا یہ سارے لوگ وہاں گئے ہیں, انہوں نے اپنی تجاویز دی ہیں, انہوں نے اپنی تجاویز دی ہیں, کچھ تجاویز مانی ٹرمپ نے کچھ نہیں مانی. یہ تو اس دن ہی یہ سمجھ لیا جانا چاہیے تھا کہ جناب یہ جو 8 ملک وہاں گئے ہیں مسلم ٹھیک ہے نا 8 جو مسلمان ممالک وہاں گئے تھے جس میں UAE ہے, قطر ہے, پاکستان ہے, ترکیہ ہے, سعودی عرب ہے, مصر ہے, جارڈن ہے, یہ 8 انڈونیشیا ایون انڈونیشیا ہے. یہ سارے اسی دن جی سمجھ جانا چاہیے تھا جناب یہ جو وہاں 20 انقاتی پلان ہے اور وہاں جو سائن ہوئے ہیں مصر میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آئے ہیں, ترکیہ کے
صدر تھے اور قطر کے جو امیر تھے انہوں نے جو سائن کیے ہیں وہاں بیٹھ کے, اور وہاں اسرائیل کو وہ بلانا چاہتا تھا ٹرمپ. ہم نے کہا کہ نہیں جناب یہ نہیں, یہ مناسب نہیں ہوگا وہاں ان کا آنا, نہ ان کا آنا نہ حماس کا. اور حماس کی طرف سے تو ضامن ہے یہ دو ملک جنہوں نے سائن کیے ہیں, ترکی اور قطر. تو پھر یہ کیسے ہو سکتے ہیں حماس کی مرضی اور منشا کے بغیر یہاں اقدامات کیے جائیں گے, اور پھر ہم اپنے ملک کے قوانین کے پابند رہیں گے بورڈ میں رہتے ہوئے, ترکی اپنے, قطر اپنے, سعودی عرب اپنے, مصر اپنے, صحیح, سارے اپنے اپنے وہاں اس کے تابع رہ کے. اور جہاں تک اسرائیل کی بات ہے, یہ جناب ایک ہی بورڈ میں دونوں کیسے بیٹھیں گے جیسے ہم UN میں بیٹھتے ہیں, جیسے جو ایسٹرن اکنامک فورم ہوا تھا جہاں عمران خان کا بڑا چرچا ہوا تھا جناب رشیا میں اس نے ہاتھ نہیں ملایا جناب اسرائیلی وزیر, اس فورم میں وہ بھی ہے, ہم بھی ہیں. صحیح, اولمپک گیمز میں وہ بھی ہوتے ہیں, ہم بھی ہوتے ہیں. بلکہ آپ نے تو بتایا تھا میچ بھی کھیلا. ہاں 1960 میں یہ کیسی بات ہے کہ دو ایسی ریاستیں جو ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کرتی. 1960 میں ایشین فٹ بال کے جو کوالیفائنگ راؤنڈ تھا وہ پاکستان اور اسرائیل کے فٹ بال کا میچ ہوا تھا 1960 میں. اور پھر جو ہمارا وہ اسامہ کا ایک سٹار تھا, ٹینس سٹار, وہ اس کے ساتھ پارٹنر ہی تھا اسرائیلی. مختلف جگہوں پہ. اور پھر جو سب سے خوبصورت بات سننے میں آئی کہ اگر آپ کا ایک دوست ہے وہ دشمن کی میز پہ جا کر بیٹھ جاتا ہے تو وہ آپ کی فیور میں ہی کو بات کرے گا, اور روٹی کا نہیں گیا اتھے, اور تھوڑی وکالت کر رہے ہوگا اتھے. ٹھیک ہے, ایسے ہی ہوتا. دیکھیے یہ جو اسرائیل کے ساتھ تعلق والی بات ہے اس میں تو مختلف موقع پہ ہوتا رہا ہے. یہ آپ جو پرویز مشرف کا دور تھا, خورشید قصوری صاحب ملے تھے اور ترکی میں یہ ملاقات ان کی ہوئی تھی. یہ رابطے تو ان کے رہے ہیں. میرا خیال خود اسرائیلی کونسل کے خطاب کیا تھا بالکل ایسے ہی. اچھا, اب اس کو صرف سیاسی لیڈرشپ کا فیصلہ تو نہیں کہا جا سکتا, یہ اوور آل ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اگر انہوں نے مطلب برا فیصلہ بھی اگر کرنا پڑا ہے تو مل کے ہی ہوا ہے. پاکستان کے حق میں جتنا بھی اچھا فیصلہ پھر بھی مل کے ہوا ہے. تو جو اس میں جو مسلمان ملکوں کو جو اس میں اس وقت فائدہ نظر آ رہا ہے, میرا اپنا یہ خیال ہے, کیونکہ جو متعلقہ اور بالکل اس ریجن کے ہیں اس میں ایک ایجپٹ ہے. گریٹر اسرائیل کا جو بھی ہے اس میں ایجپٹ کا علاقہ بھی آتا ہے. گریٹر اسرائیل کا جب بھی کوئی پروجیکٹ نام لیجیے, جیسے آپ نے کہا کہ سعودی عرب تک وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جانا ہے, پھر سیریا کا بھی اس میں آتا ہے. اچھا, لیکن یہ ملک کچھ نہ کچھ ان کو ایک یقین دہانی کچھ کروائی گئی ہے. بہرحال 10 سال کے بعد میرا اپنا یہ خیال ہے جو اسرائیل کا بلکہ توصیف صاحب یہ ہوا کہ اسرائیلی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں امریکہ پر انحصار ختم کرنا ہے. یعنی اسرائیل اگلے جو ایک ڈیکیڈ ہے, اگلی جو دہائی ایک ہے, اس میں امریکہ کے اثر و رسوخ سے وہ اپنے آپ کو باہر لے جانا چاہتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ میں ایک ایسی تقسیم ہو گئی ہے سماجی سطح پہ, کلچرل ڈیوائڈ ایسی ہو گئی ہے جس میں امریکہ جو ہے اس پہ یقین نہیں کیا جا سکتا. کہ مثال کے طور پر اس کی مثال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جناب کہ جو پچھلا دور تھا بائیڈن کا, پریزیڈنٹ بائیڈن ہی تھا, بائیڈن کا جو دور تھا وہاں پہ ہمیں انہوں نے اسلحہ کی سپلائی پر پابندی لگائی. ٹرمپ کے دور میں یہ جو ابھی جو معاہدہ ہوا ہے, کہتے ہیں یہ ہماری خواہشات کے مطابق نہیں ہے, بورڈ آف پیس ہے, یہ ہماری خواہشات کے مطابق نہیں ہے. سو وہاں پہ یہ نئی ایک سوچ پیدا ہوئی ہے کہ امریکہ پر انحصار ہم نے ختم کرنا ہے. اچھا, تو یہ مسلمان ملکوں نے اس وقت جو فائدہ سوچا ہے وہ یہی سوچا ہے, وہ جو گریٹر اسرائیل والی بات ہے نا. اب اس کے بعد ہم یہ کہیں کہ اسرائیل مسلسل ہمارے ساتھ ہماری خواہشات کے مطابق سلوک کرے, یہ تو ان کو خود کو مضبوط کرنا ہوگا کہ آپ اس کو روکیں تو آپ ہو سکتا ہے کہ اسرائیل سے بچ جائیں. صحیح, یا اگلے ٹاپک پہ بھی جانا. ہاں, آخری بات, یہ جو اسرائیل ہے نا, یہ اس میں اتنی کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ وہ امریکہ کے بغیر زندہ رہ سکے. اپنی مادر کے ساتھ میں اختلاف کر رہا ہوں, فاروقی صاحب کے ساتھ. یہ ٹرمپ نے کیا کہا ہے وہاں ڈیووس میں, انہوں نے کہا بھائی گل سن, آئرن ڈوم لایا تو میں جناب ناقابل تسخیر بناتا, اسی تینوں بنا کے دیتا, یہ ہماری ٹیکنالوجی ہے. کتنے بھولے پھرتے ہو تسی. اس کو بھی انڈائریکٹ اس نے دھمکی لگائی ہے کہ یہ تم بڑے زوم میں اچھیاں ہوا میں چڑھ رہے ہیں نا کہ میں جناب پتہ نہیں پورے خطے سے قبضہ کر سکتا یا میں اپنی منمانیاں کر سکتا. یہ ساڑھے مرہون نے منت ہے. اور پھر اسرائیل کو روک کون سکتے ہیں اس وقت؟ ٹرمپ. ہاں, ٹرمپ بھی روک سکتے ہیں نا. اگر ہم وہاں اپنا کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں اس کے مظالم رکوانے کے لیے اسرائیل کے,
या नस्ल कुशी या जो भी वहाँ वो कर रहा है वो रुकवाने के लिए, तो मेरा तो ख्याल है इसको मुस्बत लिया जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अगला जो टॉपिक है वो है ईमान हाजिर मज़ारी और हादी अली को आज 10 साल सज़ा सुना दी गई है 17 साल मजमूई तौर पर। वही जो अपने हाँ, तो इस पर आपका क्या तबसरा? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आर्टिकल 10 में हमें उसकी गारंटी दी गई है। मुझे ये उससे कुछ मुताबिकत रखता हुई बात नहीं लगती, एक। और दूसरी बात यह है कि अपने मुल्क के शहरियों को अब ये ईमान मज़ारी और हादी साहब जो हैं, ये कोई बजूका लेके तो नहीं सड़क पे आए, कार में बैठ के जा रहे थे। मेरे ख्याल में ये जो हाई हैंडेडनेस है, अल्टीमेटली इट डज नॉट पे टू द इंक्लूजन एंड स्टेबिलिटी ऑफ सोसाइटी। ठीक। अभी जो बात हो रही थी ना अमेरिकन सोसाइटी में पोलराइजेशन की, तो हम तो भाई जब से हमने देखना शुरू किया, वो तकरीबन 50 वर्ष गुजर गए इस बात को, हमने इस मुल्क में पोलराइजेशन ही देखी है। और पोलराइजेशन डजंट पे। समवेयर समहाउ देयर हैज टू बी अ पॉलिटिकल सोल्यूशन। सही। ये जो अदालत का मनसब होता है, ये बहुत जिम्मेदारी का मनसब होता है। इसे एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट कोअर्जन यूज नहीं करना चाहिए, मेरी राय है। आई कैन बी रॉन्ग सर, मैं इधरों करके तो फिर मेरा ये ख्याल है कि इतनी सख्त सजाएं जो है ना नहीं होनी चाहिए। मतलब ये वजह साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये एक तो ये कि अगर कोई मैसेज देने की कोशिश की गई है बाकी सब लोगों को कि इस तरह सलूक हो सकता है, तो उसका भी एक अच्छा तासुर नहीं बनेगा। पाकिस्तान की बहुत नेक नामी पहले से नहीं है। हम एक ऐसी सॉफ्ट, हम कह रहे हैं कि हम हार्ड स्टेट बन जाएंगे, मतलब ये सॉफ्ट स्टेट ये कभी भी नहीं रहा शहरियों के लिए। यस एग्रीड। तो ये जो अच्छा नहीं, एक सवाल फिर ये भी है कि जो आपकी रियासत के खिलाफ खड़े हैं लोग, उनका आप सॉफ्ट फेस बन जाएं, उनकी फेवर में आप कैंपेन चलानी शुरू कर दें, इसके बारे में आप बताइए। नहीं, देखिए कोई भी शख्स जो है ना रियासत के खिलाफ जिस तरह की गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू हुई है या जिस तरह बाज सर्कल जो करते हैं उसकी तो फेवर कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन जब आप इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए कहीं थोड़ी सी भी शक की गुंजाइश छोड़ देते हैं ना, वहाँ गड़बड़ हो जाती है। ठीक। हमारे मुल्क में असल में यही हुआ है कि बाज़ औक़ात इंसाफ बड़ी बेइंसाफी के साथ हो गया, बेइंसाफी के तासुर के साथ हो गया। हाँ, ये हमारे लिए, मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। ठीक। आप सोसाइटी को जिस तरफ लेके जा रहे हैं, ये सोसाइटी आपके इन फैसलों से या उनके इन बयानात से या किसी के इस रवैये से सोसाइटी जिस तरफ जा रही है, ये मुल्क इतनी तकसीम का मुतहम्मल नहीं हो सकता। वो अमेरिका वाली जो मैंने बात कही ना कि कल्चरली जिस तरह डिवीजन वहाँ पे हुई है, ये तकसीम अमेरिका के अंदर कभी ख़त्म नहीं होनी। अच्छा, अमेरिका इसको शायद बर्दाश्त कर ले, लेकिन अमेरिका जैसी स्टेट भी शायद इसको बर्दाश्त ना कर सके। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे जमहूरियत के लिए बड़ी कम गुंजाइश है, जहाँ सिविल सोसाइटी के लिए बड़ी कम गुंजाइश है, यहाँ रियासत को थोड़ा सा अपना रवैया सॉफ्ट ये करना चाहिए कि जो लोग संगीन किसी जुर्म के मुर्तकब भी होते हैं उनको सज़ा कम से कम देते हुए पब्लिक में जो एक चीज़, एक मैसेज जो जाए ना, जो तरीक़ाकार है। अब देखिए, मुझे बताएं कि वकला की कौन सी तंजीम इस तरीका इंसाफ से मुतमईन होगी? आपने कर लिया, फैसला हो गया, बिल्कुल ठीक है, कानून के मुताबिक हुआ होगा, उसमें कहीं उन्होंने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी होगी। लेकिन मतलब मैं समझता हूँ कि ना वकला, ना इस मुल्क के कोई भी दानिशवर हजरात, कोई भी जर्नलिस्ट कम्युनिटी, किसी को भी ले लें, वो इससे ऐसे मुतमईन नहीं। मेरे ख्याल के मुताबिक थोड़ा सा ये है कि तरीक़ाकार डिफरेंट होना चाहिए। आप अपने आप में थोड़ी सी नरमी लाएं और चीज़ों को इस तरह से नहीं, बड़े बड़े लोगों ने बड़ी बड़ी गुफ्तगू की हुई है, ठीक। आप उन सबको क्या इतनी सजाएं फिर सुनाएंगे? ये मैं हाँ, ये फिर रसूल फिर सब पे लागू होना चाहिए। सर, आप क्या कहते हैं? क्या केसेस क्या हैं जी? ये केसेस हैं जी कि उन्होंने ट्वीट्स किए हैं मुतनाज़ा जजों के बारे में, और उनका जो मुद्दई है वो बहरहाल वाजिद गिलानी साहब दूसरा मौका और केस में। चलें बहरहाल, देखें, ऐसे फैसले ना सालों तक हॉन्ट किया करते हैं, और जो करते हैं ना उनको भी हॉन्ट करते हैं बाद में। तो किसी तरह भी ऐसी बातों की, ऐसे कामों की सपोर्ट नहीं की जा सकती। मैं सज़ा की बात ही नहीं कर रहा। वो मैंने कल सुना है कि शायद 1 साल पुरानी कोई FIR दे के रखी हुई थी और वो अचानक से निकाली, जबकि अदालतों से ऐसे कामों को गैर कानूनी भी करार दे चुकी हैं।
تو اگر آپ نے تاثر وچ ہنٹنگ والا جا رہا جی بالکل ظاہر ہے تاثر کیوں جا رہا ہے. تو چاہے مجھے ایمان مزاری کا وہ جو بی ایل اے والوں کے حوالے سے یا ان کے جو سافٹ فیس ہیں ان کی حمایت کے حوالے سے 100 اختلاف ہوں، لیکن آپ قانون کا تیا پانچا کرتے ہوئے انصاف دیں، انصاف کریں، تو اس کی کون سپورٹ کر سکتا ہے؟ اور یہ کل آپ کے بھی سامنے آئے گا، یہ میرے اور آپ کے لیے بھی میسیجنگ ہے کہ آپ اختلافی بات نہیں کر سکتے، بڑے لوگ سننا نہیں چاہتے، تو یہ اس کی کون سپورٹ کر سکتا ہے؟ ٹھیک صحیح چاہیے صاحب. یہ دیکھیں جو کیس یہ ایمان مزاری کا جب سے یہ چل رہا ہے یہ ٹویٹس والا، انہوں نے یہ وہ واجد گیلانی والا اور کیس ہے، واجد گیلانی میں انہوں نے واجد گیلانی کے خلاف ایک مظاہرہ کیا تھا، اس کو پڑھ گئے نہیں تھے وکیل، وہ ڈگری والا جو کیس تھا اور قرارداد والا وہاں پہ، وہ اس نے کچھ لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کروایا تھا واجد گیلانی صاحب نے، ان میں یہ بھی خاتون بھی شامل تھی. یہ وہ ہے کیس جس میں انہوں نے ایک تو ان کی وہ بی ایل اے کی سپورٹ میں کیا نام ہے اس کا، بلوچستان ہاں بی وائی سی ان کی سپورٹ میں کچھ انہوں نے کیے ہوئے ہیں اور ری ٹویٹ کیے ہوئے ہیں جو ریاست کے خلاف ٹویٹس ہیں، اور انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ یہ میرے ہیں، لیکن انہوں نے نقطہ اس میں یہ لیا کہ جب یہ میں نے صرف ری ٹویٹ کیے ہیں. سر ری ٹویٹ کرنا جو ہے وہ اتنا ہی بڑا جرم انڈورسمنٹ اس کو سر پلیز تھوڑا میں یہ اس کو انڈورسمنٹ ہے ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے عدالت میں جتنی بھی پیشیاں ہوئی ہیں انہوں نے وہ جس کو کہتے ہیں نا تاخیری حربے وہ استعمال کیے، اور ان کا لب و لہجہ کبھی بھی ایک چلو ٹھیک ہے یہ بے گناہ معصوم ہے، لیکن عدالت کے اندر جب ایک ملزم کے طور پہ جو رویہ ہونا چاہیے وہ رویہ نہیں تھا ان کا. ان کا رویہ ایک لیڈر کا رویہ تھا، ایک جلسہ عام والا رویہ تھا. جج کو مائی لارڈ کہنے، چلو مائی لارڈ تو ویسے ہی پابندی لگ گئی، مائی لارڈ کہا ہی نہیں سچ جا سکتا، کہنا ہی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ ضرور ہے کہ وہاں کوئی آنریبل جج کوئی اس کا جو ہے عدالت کو ڈیکورم ہوتا ہے، یہ تو یا تم کہنا اور پھر پیش نہ ہونا اور پھر یہ کہنا، یعنی یہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے اس ٹرائل میں کہ عدالت کہہ رہی ہے آئے نہیں وہ جی 9 بجے آئیں گے، چلو 9:30 کا ٹائم رکھ دیتے ہیں، 9:30 بجے جناب. یہ تو عمران خان کو بھی اس طرح لاہور ہائی کورٹ وہ جو ہے وہ نہیں کرتی تھی جناب، ویسے لاہور ہائی کورٹ نے ریکارڈ ہی قائم کر دیں، 4 دن تک جج صاحب انتظار کر دے رہے کہ اب آ جائیں اب آ جائیں. آپ کو یاد ہے نا؟ جی ہاں. صرف چہرہ دیکھنا چاہتے تھے جج صاحب کہ میں دیکھوں جناب یہ جو کہتے ہیں ہینڈسم وزیر اعظم وہ کیسا واقعی ہینڈسم ہے. زندگی بھر کی حسرت تھی ان کی کہ جب قریب سے دیکھوں میں عمران خان کو. وہ اگر نہیں پیش ہوا پرے ڈسمس کر کے پرے مار اتنے آرٹیکل 10 نے یہ نہیں لگتا شفافیت جی باقی میرے واسطے جناب پیش ہوئے گا تو پھر عمران خان پیش نہیں ہوتا، یا ایمان مزاری یا ہادی علی پیش نہیں ہوتا تو جناب جج صاحب انتظار کے بیٹھے ہوئے. کل بھی جو اب آج بھی ان کو انہوں نے کہا جب جیل سے وہ کرے جرا آئیں تو انہوں نے پتا کیا لب و لہجہ کیا تھا، یہاں میڈیا ہے، یعنی وہ اپنا ٹرائل جو ہے میڈیا پہ لڑ رہی ہیں، عدالت میں تو لڑ ہی نہیں رہی. وہ باہر آ کے جناب جو گفتگو فرماتی تھی وہ باہر نکل کے کوئی ہمیں تو پہلے ہی پتا تھا جی ہو جانا تھا. اور وہ شخص جس نے تاحیات وہ لی ہوئی ہے استثناء تو وہ ڈر رہا ہے، ہم نہیں ڈر رہے. 3 دن تو لوگ کے بیٹھی رہی ہیں اس بندے دے گھر سے جا کے اس دفتر پناہ لے کے بیٹھی ہوئی ہیں جنہیں تیرے خلاف مقدمہ درج کروایا ہے. یہ تو تھوڑی جڑی وہ کہتے ہیں حمیت ہے تو کہتے میں گرفتار کرو، اور بیگ چکی پھرتے نے. نادی علی پڑھتی میری بیٹی جائے گی، اتنے موقع ہی نہیں ملیا انہوں، اتنے تو ضرورت کدھر کی ضرورت ہے گرفتار اور سارا کچھ. اور جج کو کہہ رہی ہے کہ تم نوکری کر رہے ہو، تم نوکر ہو، نوکری کر رہے ہو، میں بائیکاٹ کر رہی ہوں. یہ اس کے بعد عدالت جو جج صاحب یہاں بیٹھے ہوئے تھے ابھی ٹھیک ہاں اس کے جو پروسیکیوٹر ہے اس کو ان کے وکیل نے دھکے دیے، یعنی وہ تھپڑ اس طریقے سے نہیں تھا لیکن جو وہ تھپڑ بنا دیا دوسری پارٹی نے، لیکن دھکے شکے بدتمیزی اس کے ساتھ وہ کی گئی. تو اس کے بعد یہ جج صاحب بیٹھے ہیں جو میٹیگیشن سرکمسٹانسز ہوتے ہیں، اگر عدالت کے ساتھ تعاون کرے ملزم تو پھر اس کو رائے دی جا سکتی ہے. جج کہتا ہے لکھ دیتا ہے بیچ میں کہ ملزم نے بڑا تعاون کیا جناب. ایسے ٹرائل جب ٹرائل میں تعاون ہی نہ کر رہا ہو ملزم پھر تو کیوں جیسے پھر فل ڈوز ہی دینی ہوتی ہے نا.
اس کے سوا چارہ کوئی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اپیل میں جائیں, جا کے وہاں دیکھ لیں. اگر اس ایسے مقدمات میں فائدہ بھی ہو جاتا ہے, اس میں جو سکم رہ جاتے ہیں نا, وہ پھر اپیل میں ملزم کو اس کا فائدہ ہو جاتا ہے. ٹھیک. مجھے ایک سوال پوچھ لیں. جی 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 سعید صاحب, بعض لوگ اپنے ایکس اکاؤنٹ پہ لکھ دیتے ہیں کہ ری ٹویٹس آر ناٹ انڈورسمنٹ. ہاں وہ لکھا ہوتا ہے. کچھ اچھا, میں آپ سے رائے لینا چاہ رہا ہوں کہ کیا ہو سکتا ہے نہ لکھا ہو, لیکن اگر کسی نے لکھا ہو تو کیا یہ کوئی قانونی جواز بنتا ہے؟ کیونکہ جب آپ ری ٹویٹ کر رہے ہیں, ہاں بائی یہ اٹ سیلف جو ہے, یہ کہہ دینے سے کہ یہ انڈورسمنٹ نہیں ہے, آپ پھیلا تو رہے ہیں. ہاں فلا یہ تو ایسی ہے نا کہ میں اس کو گولی مار رہا ہوں, لیکن میری نیت جو ہے نا اس کو قتل کرنا نہیں ہے. یہ وہ والی بات ہے. یہ وہ میرا خیال وہ نہیں, اس سے بری زمانہ انہوں نے تو تسلیم کری, ہاں جی ایسے کیا, لیکن اسی کو جرم کیتا. صحیح. امداد وہ صاحب, اردو میں یا عربی میں وہ ایک فکرہ کیا بولتے تھے, آپ تو اکثر لکھتے ہیں نقل کفر نباشت. ہاں ٹھیک ہے, لیکن اس میں اصلاح مل جاتا ہے تھوڑا بہت. اصل میں جو بات ہے نا سر ایک منٹ پلیز جرم کی جو ہے وہ اس طرح کم سر میں عرض کر دوں, وہ نقل کفر نباشد, وجاہت صاحب تو بڑے دانشور آدمی ہے اس معاملے کو, بڑے وہ ہوتا ہے کوئی واقعہ اگر بیان کرنا ہو, ہم نے کوئی واقعہ بیان کر رہے ہیں, اس میں لکھتے ہیں کہ جناب یہ میرے خیال میں کفر ہے, لیکن میں یہ بیان ڈسکلیمر کرنا ہی ہوتا ہے نا بیسیکلی کہ بیان یہ کرنا, حوالہ دیا جا رہا ہے, اس کو یعنی انڈورس نہیں کیا. کسی اور چیز کا حوالہ, معاملات کو لیتے ہاں ٹھیک ہے نا, لیتے یہ اس کے لیے ٹھیک ہے. امداد صاحب, نقل نہ کفر کفر نہ بادشاہ جو کہا جاتا ہے, یہ کوئی قانونی رول تو نہیں نا ہے؟ نہیں یہ بات سنیں, یہ ایک سن لیں یہ قانونی, اس میں یہ نقل کفر نباشت, اس کو قانونی سے اس طرح حاصل ہے ایک طرح سے. یہ نہیں کہہ سکتے اگر یہ لکھ دیا جائے, اس کا جو پیچھے کار فرما, اس کے پیچھے سوچ ہے, وہ سر یہ ہے کہ اگر ایک بندہ کوئی بیان بات کرتا ہے, ایسی بیان بات کرتا ہے جو گستاخی میں آتی ہے کسی کے, وہ کہتے ہیں جناب اس نے یہ بات کی ہے. ماضی میں جب یہ گستاخی کے مقدمات ایف آئی آر درج, اس نے کہا یہ گستاخی کی, عدالتیں کہتی تھی کیا گستاخی کی, انہوں نے کہا میں نے گستاخی اگر بیان کر دی تو میرے اوپر, وہاں یہ آتا ہے نقل کو, جب اس نے بتانا اس نے یہ الفاظ استعمال کیے, بیسیکلی یہ وہ چیز ہے ایسی جو جس کو بطور ریفرنس دینا, تو ریفرنس کے طور پہ اگر ہم کوئی بات بیان تو وہ جرم نہیں ہوتا. اچھا جی. اچھا دیکھیں, اگر ایمان مزاری کا واقعہ پہلا ہوتا کہ جی ایک خاتون یا ایک ایکٹیوسٹ, ایک وکیل, انہوں نے کوئی ایسے ٹویٹس ری ٹویٹ کر دیے جو آتے ہیں گرفت کے زمرے میں, اور پھر ان کے ساتھ یہ رویہ ہوتا ہے, ان کو اس طرح گرفتار کیا جاتا ہے, کوئی پہلا واقعہ ہوتا تو ہم سمجھ لیتے کہ شاید یہ ایمان مزاری 100% اس کا قصور ہے. یہ ایک پیٹرن بن گیا ہوا ہے, جو اس سائڈ پہ ہے اس کے ساتھ اور رویہ, جو اس سائڈ پہ اس کے ساتھ اور رویہ, ٹھیک ہے. یا اگر کوئی کل کو جا کے اپنا ریاست کے خلاف بغاوت بھی کر رہا تھا, آج اگر اس نے تو ادھر آ گیا تو اس کے ساتھ اس کو ساتھ خون معاف. یہ جج صاحب نے جو کیا اس میں نظر آ رہا تھا کہ جج صاحب بہت پرسنل ہوئے ہوئے معذرت کے ساتھ. دوسرا, سزا کے اعلان کے بعد ہمارے وزیر اطلاعات صاحب کا ایک ٹویٹ ہے, انہوں نے کسی کو ری ٹویٹ کیا ہے, اور اپروچ اور آپ کی پتہ چلتا ہے کہ آپ ایک پیغام دے رہے ہیں کہ خبردار آپ نے سسٹم کے خلاف بات نہیں کرنی. دیکھیں بغاوت اور چیز ہے, ریاست کے خلاف بات کرنا اور چیز ہے, ریاست کو چلانے والوں کے اوپر تنقید کرنا یہ اور بات ہے. ہاں اس میں بھی پکڑ ہو سکتی ہے, لیکن آپ نے دنیا کو یہ دکھایا ہے کہ آپ انصاف نہیں کر رہے. وہ عدالت میں سنا رہا ہوں, وہ عدالت میں پیش ہونے جا رہی ہیں, راستے میں گاڑی کے شیشے توڑ کر. میں قطعاً ایمان مزاری کے جو کاموں کی حمایت نہیں کر سکتا, لیکن آپ دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں جناب؟ یہ پیغام یہ ہے جو فاروقی صاحب نے بات کی نا, خبردار کوئی نہیں بولے گا, اصل بات یہ ہے. اچھا, کسی نے انس ملک صاحب نے ٹویٹ کیا تھا سزا کی خبر کو, تارڑ صاحب نے ٹویٹ کیا جو اپنا بوگ ہے وہ کاٹو گے. پیکا کا پہلا سرکاری اور حتمی نتیجہ اللہ سے ڈرنا چاہیے. ابھی وزیر اطلاعات صاحب جو ہیں ایک سزا کے اوپر, پیکا کا پہلا سرکاری اور حتمی نتیجہ اللہ سے ڈرنا چاہیے, ٹھیک ہے. اب اور وہ ری ٹویٹ کر رہے ہیں
انس ملک کی خبر کو جنہوں نے کہا کہ ان کو سزا ہوگی. نہیں یہ جو لکھا ہے یہ کس نے لکھا ہے؟ عطا تارڑ عطا تارڑ صاحب. عطا تارڑ صاحب نے. اب پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو دیکھی ایران کی. ایران میں پروٹیسٹ چل رہے تھے تو خاتون نوجوان وہ ترانے گا رہے ہیں, ناچ رہے ہیں. یہ جب کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو دنیا جہان میں ہوتا ہے کہ آپ ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو انٹرٹین بھی کر رہے ہوتے ہیں یا انقلابی نغمے گا کے ڈانس بھی کر رہے ہوتے ہیں. خواجہ آصف صاحب ہمارے وزیر دفاع ہیں, انہوں نے ٹویٹ کیا یوتھی ایران کے ہو یا پاکستان کے, ان کا احتجاج ڈانس کے بغیر ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے, گویا خواجہ صاحب جو ہے وہ ڈانس کو غیر قانونی بات جی مطلب نہیں, میں صرف بات سطحی بات ذہن کی سطح لیول کی بات کر رہا ہوں نا کہ عطا تارڑ صاحب جو ہیں وہ اس سزا کو مناسب انداز میں اس پر کمنٹ کر سکتے تھے. وہ وزیر اطلاعات پہلا سرکاری نتیجہ یعنی جس طرح عام اپنا کی بورڈ وارئرز جو عمران خان صاحب کے کرتے ہیں نا اس طرح کی گفتگو. اچھا اب مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ایک مذاق سمجھا ہوا ہے سارے عمل کو جو چلا رہے ہیں. آخری میں بات کروں گا 9 مئی کے کتنے ملزمان کو مجرم بنا کے سزا دی گئی, اس میں جنون بھی ہوں گے اور کچھ کو رگڑا بھی لگا ہوگا. کتنے آپ نے گرفتار کیے ہیں, عدالتوں کے ذریعے آپ نے سزائیں دلوا دیں. وہ پشاور بیٹھے ہیں, پشاور کابل نہیں ہے. پریس کانفرنسز کرتے ہیں, سر عام پھر رہے ہوتے. عمر ایوب نے پوری کیمپین چلائی اپنی اہلیہ کی, ابھی جلسہ کروایا. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ انصاف نہیں کر رہے, پک اینڈ چوز ہے. تو خدا کے واسطے عدالتوں کو عدالتیں رہنے دیں. ایمان بازاری کو اس سے زیادہ بڑی سزا ہو سکتی ہے اگر وہ غلط انہوں نے کیا ہے تو, لیکن پروسیجر اڈاپٹ کریں یار. یہ کیا طریقہ ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں اچھا ایمان مزاری پولیٹیکل ایکٹیوسٹ نہیں ہے, وہ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کہے اپنے آپ کو یا جو بھی کہے. اچھا اس کی سزا پولیٹیکل ایکٹیوسٹ سے زیادہ انٹرنیشنلی گونج جائے گی اس کی. آپ کو اس کے باہر سے زیادہ آپ کو رد عمل آئے گا اس پر. ٹھیک ہے, تو ذرا تھوڑا سا پروسیجر اڈاپٹ کر لیں. مجرم کو سزا دینی ہے تو اس کو مکمل ایک پروسیجر کے ساتھ دیں. جلد بازی کر کے سزا دے کہ ہائی کورٹ میں 1 منٹ کے لیے نہیں ٹھہرے گی سزا. اگر سیچو صاحب اور جج صاحب بیٹھے مجھے بتائیں, آپ نے کوٹ کی ہوئی ہے, کتنے لمحوں کے لیے ٹھہرے گی یہ, کتنی اگر جنرلی کوئی جج صاحب بیٹھے ہو تو فی الحال ٹھہرے گی. بھائی معذرت نور, میں آپ کا وقت لے رہا ہوں. توصیف صاحب نے بات ہی ایسی کر دی, میں نے سوچا کہ آج شعر نہیں کو. ہاں, لگتا ہے میرے گھر میں بہت دیر رکے گی, لگتا ہے میرے گھر میں بہت دیر رکے گی, اس رات کی آنکھوں میں شناسائی بہت ہے. واہ 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 سر. قانونی پہلو بھی ڈسکس ہو گئے, ظاہر ہے سعید چودھری صاحب نے بڑا ڈیٹیل سے بتا دیا, باقی سب لوگوں نے کر دیا. ایک آج کل کانسیپٹ یہ ڈسکس ہوتا ہے کہ بندوبست بھی تو ہے نا چیزوں کا. ایک تو ہم بات کریں کہ پروسیجر اڈاپٹ کر لینا چاہیے تھا. پروسیجر پہ تو پھر ہمیشہ اعتراضات رہیں گے کہ صحیح پروسیجر ہوا ہے یا نہیں ہوا. پولرائزیشن کا بھی ہم بہت زیادہ شکار ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جیسے امداد صاحب نے بھی ابھی ذکر کیا, پی ٹی آئی نے بہت کوشش کی ہے باقاعدہ پیسے خرچ کر کے, لابنگ فرمز ہائر کر کے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کی. میرے خیال میں وہ بہت سارے پیسے خرچ کر کے جو وہ اچیو نہیں کر پائے تھے, ایمان مزاری کی سزا جو ہے ان کے کانٹیکٹس اور ان کے ریفرنسز اور ان کا وہ ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنس کے لیے کام کرنا, وہ ہمارے لیے زیادہ نقصان دہ ہو سکتا ہے جتنا پی ٹی آئی پیسے خرچ کر کے کر رہی تھی. تو ڈیو پروسیس جتنا ہم اڈاپٹ کرتے ہیں, کچھ جگہوں پہ ایسا بھی دیکھ لینا چاہیے کہ ڈیو پروسیس یا پروسیس نہ اڈاپٹ کیا جائے. میں بھی تھوڑا سا رک کے بھی انتظار کیا جا سکتا ہے. بندوبست ہی اگر ہو رہا ہے چیزوں کا تو کچھ چیزوں پہ حوصلہ بھی رکھا جا سکتا ہے. اچھا اور بھی بہت سارے لوگ ہیں نا 9 مئی سے لے کے اب تک, بلکہ وہ جہاں ذکر ہو رہا تھا نا ابھی, جس وہ بہت چرچا جس بات کا ہو رہا ہے کہ یہ کہا گیا اور وہ کہا گیا, وہاں ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے یہ سوال بھی کر دیا. انہوں نے کہا کہ ایمان مزاری کو تو سزا ہو گئی ہے اور وہ ایک صاحب اسلام آباد میں حکومت کے دل پہ بیٹھ کر اور جو باتیں کرتے ہیں ان کو سزا نہیں ملتی. تو یہ حقائق تو اپنی جگہ ہیں نا, یہ مسائل تو موجود ہیں. تو جو فیصلہ کرنے والے ہیں انہیں ذرا ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے کہ کیا چیزیں ہیں جو خرابی کو روک سکتی ہیں, مزید خرابیوں کو روک سکتی ہیں. تو یہ ڈیسیژن جو پولیٹیکل جو اس کا قانونی پہلو ہے وہ تو اپنی جگہ ہے, لیکن اس کا جو امپیکٹ آئے گا یا جو اس کا کانسیکوینسز جو ہیں وہ میرے خیال میں زیادہ اس کے حوالے سے تھوڑی سی اگر احتیاط کی جاتی تو شاید بہتر تھا. چلیں ٹھیک ہو گیا, میرا خیال ہے ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آ کے ہم نے سر بریک ہی ہے کیونکہ ابھی
ਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਰ Okay, okay, fine. ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਲਓ ਥੋੜੇ Bismillah. Go ahead. कराची और सर नवे सूबे की फिर गल शुरू हो गई है और वो कराची में लगने वाली आग से शुरू हुई है और लाहौर में भी आज एक आग लगी हुई है और सर आप ब्रेक ब्रेक सर